अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि रोज़ सुबह 10 बजे हमारा और आपका साथ जो है वो स्टार्ट होता है सिटी एट 10 के साथ, और हमारी कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाजमी तौर पे भर दें और अच्छी अच्छी बातें करें, आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करें, चाहे वो थोड़ी सी बिल्कुल सीरियस भी हों। तो ऑफ कोर्स आपको पता है, एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मर्जी हो जाए हमेशा कोशिश करें कि काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसको आसान कर दे। बहुत दफ़ा होता है कि दूसरे इंसान की तरफ से, दूसरे शख्स की तरफ से हमें बहुत अजीब सा बिहेवियर मिल रहा होता है और उसकी वजह से हम सर्टन तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर ऐसा हो भी आप लोगों ने अपने आप को कोशिश करना है कि काइंड रखें। एंड ऑफ कोर्स बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 39 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 22 डिग्रीज। अगर बात करें हवा के हवाले से तो 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और सिर्फ 10% चांसेस हैं कि बारिश होगी। तो जी ऑलमोस्ट सर्दियां आने वाली हैं लेकिन अभी तक आई नहीं है। स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें कि जब भी बाहर निकलें तो अपने फेस को कवर कर लें ताकि आप लोगों को जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो परसिस्ट ना करें, स्पेशली बिकॉज स्मोक की वजह से काफ़ी लंग इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो आपने अपना ख्याल रखना है, आप लोग हमारे लिए बहुत ही ख़ास हैं और जहाँ पर आप लोग हमारे लिए ख़ास हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको हम हाईलाइट करें। अवेयरनेस के हवाले से डिफरेंट तरह की चीज़ें जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन निगलेक्ट होने की वजह से उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, और स्पेशली आप लोगों की हेल्थ हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है और जितनी उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें हमारी कोशिश होती है कि हम उस मकसद को पूरा कर सकें। आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मनाया जाता है और उस तरफ भी मैं ज़रूर आऊँगी और आज हमारा जो शो होगा इसी हवाले से होगा। लेकिन इससे पहले कि हम हमारे गेस्ट की तरफ जाएं और इस डिस्कशन की तरफ जाएं जो इतना ज़रूरी है, अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आज क्या सूरत हाल है रेलवेज़ के। तो जी अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताएं क्या अपडेट है रेलवेज़ के हवाले से? आज की ट्रेनें जो है वो घंटों ताखीर का शिकार रही हैं। लाहौर से फैसलाबाद कराची आने वाली ब्राह्मण एक्सप्रेस 3 घंटे लेट पहुंची है और कराची से फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 5 घंटे, रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे जो है वो ताखीर से पहुंची है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो भी 4 घंटे ताखीर का शिकार रही है। मिलत एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट ताखीर से पहुंची है। लाहौर से कराची जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही है। पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार रही है। तो ट्रेनें आज जो हैं वो कल की निस्बत से ज़्यादा ताखीर से पहुंची है। आज जिसके पेश नज़र मुसाफिरों को घंटों इंतजार की अजियत का सामना है। मुसाफिरों का यही मुतालबा है कि महकमा रेलवे जो है वो ट्रेनों के इंतजामी को बेहतरी लाए और वक्त ट्रेन स्टेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहला डेफिनेटली डिसिप्लिन है। हमारे नेशन को बहुत ज़रूरत है, फौरी ज़रूरत है कि हम लोग डिसिप्लिन हो। इदारों को इस चीज़ में आवाम की मदद करने की ज़रूरत है और सबसे पहले रेलवेज ट्रांसपोर्ट को ज़रूरी है कि हम लोग डिसिप्लिन करें और प्रायोरिटी बेसिस पे टाइम मैनेजमेंट बेहतर की जाए इदारों की तरफ से। लेकिन ये तो हो गया जी रेलवेज़ के हवाले से। जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रही थी कि इट्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की हेल्थ भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारा ये जो शो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है हम आप लोगों तक पहुंचा सकें वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हो। और जिस तरह की मैं पहले भी बात कर रही थी कि अक्टूबर पूरी दुनिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। हर अक्टूबर का जो 3rd फ्राइडे होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जो कि इस साल जो है वो 16 अक्टूबर पर फॉल करेगा। पूरी दुनिया में बात करें तो सैकड़ों ऐसी खवातीन हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज की जाती हैं, लेकिन यूजुअली इतना लेट डायग्नोसिस होता है कि उस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता है और सैकड़ों औरतें जो हैं अपनी जान
اس طرح کھو بیٹھتی ہیں. ایون اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کریں تو 2021 میں ہر ایک خواتین 9 خواتین کے اندر سے یعنی کہ 9 میں سے 1 خواتین جو ہے وہ بریسٹ کینسر سے ڈائگنوز ہوتی ہیں. بہت ہی الارمنگ ریٹس ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید آج ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں اپنے ارد گرد جنہوں نے بریسٹ کینسر سے سفر کیا ہے. حقیقی طور پہ سوچیں تو بڑا پریشانی سی ہو جاتی ہے یہ سوچ کہ ہمارے پیارے ہیں, ہمارے عزیز لوگ ہیں, لیکن آج کا دن اسپیسیفکلی ہم اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جتنی اٹینشن ہو سکے, جتنی اویئرنیس ہو سکے ہم کریٹ کریں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی فیملیز کے لیے, آپ لوگوں کے پیاروں کے لیے, ہمارے پاکستان کی ہر خواتین کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنے کسی پیارے کو اس مشکل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. آج کے دن نہ صرف پریونشن پر بٹ آلسو اس کے ٹریٹمنٹ پر, اس کے کیور کے حوالے سے کس طرح سے اگر بر وقت آپ کا ڈائگنوسس ہو جائے تو جان بچائی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہی تب ہیں جب آخری سٹیج پر بات پہنچ چکی ہے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہت بہت لازمی ہے کہ جتنی ہو سکے اویئرنیس کریٹ کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم ایک ایسی بیماری کو جو کہ بڑھتی جا رہی ہے سال در سال, ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, نمبرز کو, اسٹیٹسٹکس کو پیچھے کی طرف کو لانے کی کوشش کریں اور اپنی ہیلتھ کو اور ریگولر ڈاکٹر وزٹس کو پرائیورٹائز کریں. کیونکہ یہاں پہ یہ چیز سب سے زیادہ اگنور کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہ ہی پڑے, لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے وقت پر اور اپنے پیاروں کو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے تو آپ لوگ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کر چیک اپ کریں. اور آج کا دن اسپیشلی اویئرنیس کے حوالے سے ہوگا, ڈفرینٹ طرح کی پریونشن, کیورز, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے, ان کازز کے حوالے سے بات کریں گے. آخر یہ اسٹیٹسٹک بڑھتی ہوئی کیوں نظر آ رہی. بہت ہی 2 خاص مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ ان چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کر سکیں گے بہتر طریقے سے. میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں ایک دفعہ کہ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جو موجود ہیں آج کون ہیں. ڈاکٹر محمد خالد سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کینسر ڈپارٹمنٹ الائڈ ہاسپٹل کے, ساتھ ہی ساتھ HOD بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نور بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے وقت نکالا اپنے بزی اسکیجول میں سے اور اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے شو میں تشریف لائے. سب سے پہلے تو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر خالد اگر آپ تھوڑا سا اس منتھ کی جو امپورٹنس ہے اس حوالے سے ہمیں بتا دیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی سب سے پہلے تو میں City 41 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بڑے اہم ایک مسئلے کے لیے ہمیں بلایا اور بلکہ City 41 نے دیکھا ہمیشہ ہی صحت کے مسئلے میں تو اس کا ورلڈ کینسر ڈے ہو یا اکتوبر کا مہینہ ہو یا باقی بھی کئی اور صحت کے دوسرے مسائل اس میں ہمیشہ سے یہ آگے آگے ہمیں نظر آتا ہے. تو بریسٹ کینسر ایسی بیماری ہے جو ایک قابل علاج کینسر ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن ہم مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارے مریض اس وقت آتے ہیں جب ہمارے پاس علاج کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. تو اکتوبر کا مہینہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کے لحاظ سے منایا جاتا ہے. مقصد سے پیچھے ہمارے 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ اویئرنیس ہے کیا. ہماری پبلک کے ساتھ جس طرح کا ان کا تعلیمی ایک لیول ہے, ان کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ اویئرنیس ہے کیا. ہم اپنی حد تک تو بات کر دیتے ہیں جی اویئرنیس ہو گئی. اب ہمیں یہ بھی تو سمجھ آیا نا کہ ان کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی, یہ بات تو ہے. اویئرنیس یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھا دیں کہ ان کے جسم کے اندر, ان کی چھاتیوں میں یا جس میں کچھ اور حصے ایسے ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی آ رہی ہو, کوئی گلٹی ظاہر ہو رہی ہو یا وہ اس طرح کی علامت محسوس کر رہی ہوں اگر وہ محسوس ہاں جی, تو وہ کم از کم اس کو اگنور نہ کریں. یہ تو ہوگی ان کو بتانے والی باتیں, تاکہ اگنور نہیں کریں گے تو چیک کروائیں گے, اور چیک کریں گے تو اگر خدا نخواستہ وہ کینسر ہے تو پھر ہم اس کو تشخیص کریں اور فردر اس کا جو علاج ہے وہ کریں. باقی رہ جاتی ہے کہ یہ اویئرنیس ہے کیوں ضروری ہے. ضروری اس لیے ہے کہ کینسر ایک ایسی مرض ہے جو کہ ایک سٹیج کے حساب سے جس کا ہم علاج کرتے ہیں. مثال کے طور پر بریسٹ کینسر کے اندر 4 سٹیجز ہم بناتے ہیں. تو سب سے شروع والی سٹیج جب بیماری تھوڑی ہوتی ہے سٹیج 1 ہے, پھر تھوڑی سی بڑھ گئی تو سٹیج 2 ہے, اور بڑھ گئی تو سٹیج 3 ہے,
اور جب وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو چوتھی سٹیج آ جاتی ہے، جسے ڈاکٹر عام طور پہ کہہ دیتا ہے کہ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اویئرنیس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اگر وہ خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کم از کم ہمارے پاس وقت پہ آئیں، اور وقت یہی ہے کہ وہ پہلی سٹیج میں کوشش کریں آئیں، دوسری تک آ جائیں. یہ وہ دو سٹیجز ہیں جہاں پہ علاج کرنا ممکن ہے اور پیشنٹ کو بچانا ممکن ہے. لیکن اگر مریض ہمارے پاس تیسری اور چوتھی سٹیج میں آتا ہے تو پھر ذرا علاج مشکل ہو جاتا ہے، اور چوتھی پہ جا کے تو صرف مریض کی ایک کہہ لیں کہ ایک ہم سپورٹ کے لیے یا پیلیٹو ایک علاج ہے جہاں پہ ہم کوالٹی آف لائف بہتر کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کا کچھ کرنے والا نہیں بچتا. تو اس لیے اس مہینے کے کو دیکھا جائے اکتوبر کو پوری دنیا میں یہ منانے کا یہ دو ہی ہمارے مقاصد ہیں کہ لوگوں کو بچایا جائے. جو ایک بچانے والی بیماری ہے، جس سے بچنے والی بیماری ہے، اس کو کم سے کم لوگوں کو مرنا نہیں چاہیے. بالکل جی، آپ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت دفعہ لیٹ ڈائگنوسس ہی وجہ بنتی ہے کہ اتنی ایکسٹریم سچویشن ہو چکی ہوتی ہے کہ اس وقت کچھ کیا نہیں جا سکتا ہوتا ہے. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں، آپ کے کوئی بھی کنسرنز ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں جو آپ ہمارے شو میں شیئر کرنا چاہیں گے یا پھر ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا. آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں، اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کے حوالے سے، سٹیجز ڈفرینٹ ہوتی ہیں لیکن پریونشن از بیٹر دین میڈیسن کہا جاتا ہے. تو پریونشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ وقت سے پہلے ہم اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں، یا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل، اس میں 3-4 چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی تو وہ جو فیمیلز ہیں ان کو اپنے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. سیلف پیلپیشن ایک میتھڈ ہے. فرسٹ فیملی میں یا پھر اگر آپ کی ایکسٹینڈڈ کزن وغیرہ میں، فرسٹ کزنز میں، خالہ پھپھو وغیرہ میں، تو پھر ان کو اپنا ریگولر سیلف پیلپیشن کرنی چاہیے. اور اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، ایون اگر اوویرین کینسر کی ہسٹری ہے تو اس میں بھی آپ کو رسک ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کی فیملی میں کوئی بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر موجود ہے تو آپ اپنے ریگولر چیک اپس کریں. اور اسٹرانگ فیملی ہسٹری میں آپ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اینولی میموگرام کروائیں، لیکن وہ ایکسپینسو ہے، اس کی اپنی ریڈیشنز ہیں، اس لیے سیلف پیلپیشن، اور دوسرا ہمارے یہاں پہ وہ افورڈیبل بھی نہیں ہے، تو سیلف پیلپیشن از دا بیسٹ میتھڈ. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ فیمیل جن کی جو فرسٹ چائلڈ ہو ہیڈ دیئر فرسٹ چائلڈ آفٹر دا ایج آف 35 ایئرس، ان میں یہ رسک بڑھ جاتا ہے. تو ارلی میرج، ارلی فرسٹ چائلڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ، اس کا بھی ایک رول ہے. جو مدرس بریسٹ فیڈ نہیں کرواتی ان میں رسک انکریز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لائف سٹائل میں ایسا کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو اوبیس ہوتی ہیں، جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، ان میں جن کی ڈینس بریسٹس ہوتی ہیں ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے آف ڈیولپنگ دس بریسٹ کینسر. تو اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں، فیٹس کم یوز کریں، فروٹس ویجیٹیبلس زیادہ یوز کریں، اور ان ساری چیزوں کا دھیان رکھیں. بالکل جی. اور رسک فیکٹرز کی کیونکہ آپ نے بریفلی بات کی، تو اور کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اٹ کین میک یو مور لائکلی ٹو گیٹ بریسٹ کینسر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جیسا ڈاکٹر نور نے بتایا. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کینسر اصل میں ابھی تک جو ریسرچ ہے اس میں ہم اس کو پریونشن والی جو بات ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ کالز ہمارے شو کا حصہ ہوتی ہیں اور ہماری آڈینس کے جو سوال ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس ڈسکشن کے لیے، تو ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ مجھے پوچھنا تھا کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں بریسٹ کینسر بہت عام ہو گیا ہے خاص کر فیمیلز میں. جی. تو اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، تاکہ ہم ٹائم سے اس بیماری سے لڑ سکیں، احتیاط کر سکیں؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ان کی طرف سے کیا گیا ہے. رسک فیکٹرز پہ ہم لوگ بعد میں آ جاتے ہیں. اس سے پہلے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ علامات کے حوالے سے. جی بالکل، اس میں بڑا اہم سوال ہے کہ علامات پتہ ہوں گی تو بندہ ہے آگے پھر وہ ڈاکٹر کو ملے گا اور آگے فردر جو اس کے پروسیس ہیں تشخیص کے اور علاج کے وہ کرے گا.
علامات کے اندر تو جو سب سے کامن کہہ لیں 70% سے زیادہ جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان میں چھاتی کے اندر گلٹی ہوتی ہے. لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہر گلٹی جو چھاتی کے اندر ہے وہ کینسر نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ اللہ رحم کرے کوئی گلٹی تو آ گئی تو فٹ وہ کینسر سمجھ کے وہ پریشان ہو جائے اور سارا کرے. جب تک کہ ہم اس کو چیک کروا کے اس کی ہم بائپسی نہ کروا لیں, اس کا ٹیشو انالیسس نہ کروا لیں, رپورٹ نہ آ جائے, تب تک اس کو کینسر کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہوتی. لیکن علامات کے اندر جو سب سے زیادہ کامن جو علامت ہے وہ چھاتی میں گلٹی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بریسٹ کا نپل کا اندر چلے جانا, یہ اس کی دوسری علامت میں ہم نے دیکھا مریضوں میں آتا ہے. پھر تیسرا ہے کہ اس کی بعد کا ٹیومر بڑھ جائے تو پھر یہ اسکن انوالومنٹ آ جاتی ہے, جلد اس کی متاثر ہو جاتی ہے. اس کو بھی اگر آپ نظر رکھیں, اگر ایسا کچھ ہے تو پھر آپ چیک کروائیں. تو بغل میں گلٹی اس کے بعد آ جاتی ہے, یا یہ ہماری جو ہنس کی ہڈی ہے اس کے اوپر کئی بار گلٹی آ جاتی ہے. تو بریسٹ کے اندر, اس سے باہر, اس کے ارد گرد یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی چیز جو کہ نارمل نہ ہو. ظاہر ایک فیمیل پہلے ظاہر ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی باقی پہلی زندگی میں 10 سال 20 سال 30 سال وہ دیکھ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا, تو اب یہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے تو ظاہر اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو گلٹی کا تو عام شروع کی لوکل ڈیزیز کے لحاظ سے بات کریں تو یہی علامات عام طور پہ ہمیں, یا بعض کے نپل میں سے کوئی ڈسچارج آ جاتا ہے, بلڈ کا ہونا اور زیادہ اس کے قریب ہے, کبھی شاید وہ کینسر کا مسئلہ ہو. تو یہ موٹی موٹی وہ علامات ہیں. کچھ بہت کم ایسی ہیں جو کہ پیشنٹ کو بھی بات کا پتہ نہیں چلتا, وہ تو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. تو باقی جو یہ تو ہے کہ وہ چیزیں جس کے اوپر نظر رکھیں, علامات کا پتہ ہو, پھر وہ جا کے چیک کروا سکے. اور دوسری سوری وہ کیا ہے, انہوں نے وجوہات بھی پوچھی تھی ہاں جو جی. کہ بریفلی ہم نے بات کی ہے. بالکل. تو وجوہات کے اندر اس میں اصل میں کینسر کے اندر وجوہات کا جو ہے نا کسی ایک وجہ کا ہونا ابھی تک ہمارے وہ بہت ساری جو ہے سرچ اس کے باوجود بھی وہ ہمیں نہیں پتا کہ ایک ہم کہہ سکیں. جس طرح عام بیماریاں ہوتی ہیں, ٹائیفائڈ ہے جی فلاں جراثیم سے ہو گیا, ملیریا فلاں سے ہو گیا, اور یہ اس طرح ایک وجہ نہیں. کینسر میں ایک وجہ نہیں, اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں, اور فیکٹر جتنے زیادہ ہوں گے اتنے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں, فرسٹ کزن میں ہے, والدین میں ہے, بچوں میں ہے, بہن بھائیوں میں ہے, پھوپھو اماموں, تو ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہو گئے. پھر وہ لوگ جن کی وہ جو مینس سٹارٹ ہونے کی عمر جو ہے نا جتنی جلدی ہو جائے, ارلی مینارکی جسے ہم کہہ دیتے ہیں, اور لیٹ مینوپاز جو ہے, یعنی ان کا جو لائف سپین یا فرٹائل جو ایج بڑھ جاتی ہے, ان میں چانسز زیادہ ہیں. پھر وہ لوگ جن کے اندر فرسٹ پریگننسی کی جو ایج ہے وہی بات اس طرح کی کہ 30 سال کے بعد ان کو ہو رہی ہے. یعنی اس طرح اگر دیکھیں نا, اگر 10 سال یا 12 سال 15 سال میں اگر ان کے مینسز سٹارٹ ہو رہے ہیں تو بچہ پیدا ہو رہا ہے, سپوز پہلے جو پریگننسی ہے وہ 30 سال میں جا کے, تو یہ 10 سال سے زیادہ جو ہمیں ہارمون جو اسٹروجن ہے اس میں اس کا بڑا رول ہے اس ٹیومر کے اندر, اس کو جب 10 سال سے زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو وہ کینسر ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. وہ جو 30 کا چکر ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک لمبا عرصہ اس کو مل گیا انٹرپٹ جو ہے ٹائم اس کا, یا جن کی شادی تو ہو, بچہ بھی پیدا ہو گیا, لیکن ایک بچہ پیدا کر لیا سپوز 20 کی ایج میں, اس کے بعد 15 سال بچے نے پیدا کیا, یہ بھی وہی رسک والی بات آ گئی ہے. جو لیٹ مینوپاز ہے سپوز 60 میں جا کے, یا 50 لیٹ 50 میں جا کے مینوپاز, وہ بھی یہی بات ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ فیکٹر جو ہمارے کنٹرول میں, ہم اس کو اس حد تک مینیج کر سکتے ہیں چیزوں کو. بالکل جی, اور بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز اینڈ رسک فیکٹرز کے حوالے سے بات کی, جہاں پر آپ کو اٹس مور لائکلی کہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہو سکے اویئرنیس کریٹ کریں اور ہائی لائٹ کریں اس ایشو کو, تاکہ آپ لوگ, آپ کی فیملیز, اوور آل سوسائٹی میں ہر شخص سیف فیل کر سکے, اسپیشلی اپنے آپ کو بچانے کے حوالے سے, پریونشن کے حوالے سے, ٹریٹمنٹ, کیور اور ٹائملی ڈائگنوسس, وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, آپ کال کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی کنسرن ہو, کوئی ایکسپیرینس ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, لازمی طور پہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا. تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے رسک فیکٹرز ہم نے کچھ ڈسکس کیے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ اس گروپ میں فال کر جاتے ہیں. کیا پروسیسڈ فوڈز بھی ایک رسک فیکٹر ہے یا ایک کاز ہے؟ کیونکہ آج کی دنیا میں جو بھی ہم
کھانے دیکھتے ہیں وہ بازاری ہوتے ہیں اور ان کو مہینوں تک سٹور کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ طرح کے کیمیکلز اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں. کیا پروسیسڈ فوڈ بھی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ؟ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ریسرچ یا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ظاہر ہے جیسے پروسیسڈ فوڈ ہیں یا جیسے مائکرو ویوز ہم یوز کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کے افیکٹس تو ہیں اور ان پہ ریسرچز ہو بھی رہی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ریسرچ کا آؤٹ پٹ نہیں آیا کہ یہ اسپیسیفکلی اس سے ریلیٹڈ ہے. بیسیکلی تو جو سیل کا ڈی این اے ہے اس کے اندر میوٹیشن ہونی ہوتی ہے جس کے بعد یہ بریسٹ کینسر ڈیولپ ہوتا ہے. وہ میوٹیشن کس وجہ سے ہوتی ہے وہ ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے. ہاں جی, کوئی ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا اس چیز کا. اگر ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کریں, ہم نے بات کی کچھ سمٹمز کو لے کر کے, اگر آپ کو وہ سمٹمز آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کو چیک اپ کی طرف آنا چاہیے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد ٹیسٹنگ کے حوالے سے جب ڈائگنوسس کنفرم کیا جا سکتا ہو, کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو لمپ ان کو فیل ہو رہا ہے اس کا ٹیشو بایوپسی, اس کے بعد ہم فردر پروسیڈ کرتے ہیں. اگر تو وہ کینسر نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ اس کو سمپٹومیٹیکلی پیشنٹ اس کو بہت پین ہے تو پھر اس کو ریموو کر دیتے ہیں. ادروائز اگر اس کو ٹیشو بایوپسی میں کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو پھر ہم فردر اس کا میٹاسٹیٹک ورک اپ کرواتے ہیں کہ باڈی میں کہیں اور تو نہیں ہے. اگر باڈی میں کہیں نہیں ہے اور وہاں بھی لوکلی ہے تو اس کا فرسٹ پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. جو میٹاسٹیٹک ورک اپ ہے اس کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ اسٹارٹ میں الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن ہوتا ہے, چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم سی ٹی چیسٹ بھی کروا سکتے ہیں, سی ٹی ایبڈومن بھی کروا سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا کاسٹ, اگر پیشنٹ اس کو افورڈیبل ہے پیشنٹ کے لیے تو. اور اس کے بعد ہم پھر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ سب سے پہلے سرجری ہوتی ہے. اگر کوئی ایڈوانس اسٹیج ہے, لوکلی ایڈوانس ہے لیکن وہ باقی باڈی میں نہیں پھیلا ہوا, تو پھر ہم پہلے اس کو ڈاؤن اسٹیج کرتے ہیں کیمو تھراپی لگا کے, ڈرگس دے کے, جو سائٹوٹاکسک ڈرگس ہوتی ہیں. جب وہ ایک خاص لیول تک ریڈیوس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی سرجری کروا کے پھر اپنا ٹریٹمنٹ فردر. بالکل جی, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ یا تو ان کو آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. جی جی, وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ میرے بیٹے کی عمر ہے 24 سال. جی. اس کے پہلے رائٹ سائڈ کے بریسٹ پہ سوجن ہو رہی تھی اور پین ہو رہی تھی. اس کے بعد اس کو دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ بھی پین ہے, سوجن نہیں ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہیں گے؟ وہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے لیفٹ سائڈ پہ سوجن ہوئی اور پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ پر سوجن ہوئی. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ ہے کہ اس کو جی جی اچھا جی, مجھے سمجھ آ گئی ان کی. آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں؟ بیٹا. عمر کیا ہے اس کی؟ اچھا جی, اور ان کی عمر کیا ہے؟ 24. چلیں جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. شو کو دیکھتے رہیں اور لازمی طور پہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. 24 سال عمر ہے, ایک ان کا بیٹا بھی ہے. پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ ہماری اویئرنیس کا مقصد ہے, انہوں نے نظر رکھی ہے, دیکھا ہے. چلو بیٹا ہے, عام طور پہ جو بچوں کی بیماری ہے 99 یا 98% فیمیل میں یہ مردوں میں, یہاں پہ یہ ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ مردوں میں یہ کم پایا جاتا ہے. اسٹیٹسٹکس اور ریشو جو ہے وہ کم ہے, لیکن بریسٹ کینسر ایکچولی مردوں میں بھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے. 1 سے 2% ہمارے ہاں میل میں بھی, مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے اور ہم علاج کرتے ہیں اس کا. تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے. یہ اگر اس طرح ہے نا کہ ایک طرف پہ ان کو پہلے سوجن لگی پھر دوسرے پہ لگی, یہ مطلب 24 سال کی عمر میں ایک میل کے اندر یہ بڑا کم لگ رہا ہے کہ وہ کینسر ہو, لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. ہمارے کالر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فیٹ ڈپازٹ ہے اور کہا ہے کہ ریموو کیا جائے گا سرجیکلی. جی بالکل. اس کا یہ ہے کہ ہم فوری سرجری پہ جانے کی بجائے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو نیڈل کی ہیلپ کے ساتھ ہم اس کی بایوپسی کر لیتے ہیں. اچھا. بایوپسی ہمارا وہ چیز ہے کہ ہم باریک سوئی کے ساتھ وہاں سے تھوڑا سا مواد لے لیں گے, اگر وہ لیفٹ پہ بھی ہے رائٹ جہاں بھی ہے دونوں میں کر لیں, اور ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں کہ وہ ہے کیا. اگر وہ کینسر نہیں ہے, اللہ کا ایسا نہ ہو, کینسر نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہمارا وہ ایک ڈومین سے نکل گیا. اب رہ گی فیٹ کا مسئلہ.
تو فیٹ کا ایشو یہ ہے کہ اگر ساتھ کوئی پرابلم ہے، وہ سرجیکل مسئلے ہیں، تو وہ سرجن اگر سمجھتا ہے کہ اس کو نکالنے کا پیشنٹ کو فائدہ ہے تو نکال دے. لیکن جب کینسر ہے تو پھر ہم کینسر کے حساب سے اس کو دیکھیں گے. خدا نہ خواستہ اگر ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کینسر ہے تو کینسر کی ہم اسٹیج بنائیں گے، اسٹیج کے حساب سے اس کا فردر جو ہے نا باقی ٹیسٹ کروائیں گے، پھر علاج کا سوچیں گے. لیکن عام طور پہ اگر دیکھا جو ہمارا جو تجربہ ہے اتنے کچھ 22-24 سال کا، کہ اس میں یہ ہے کہ 24 سال کے میل کے اندر اس کا دونوں طرف پہ ہونے کا بہت کم چانس لگ رہا ہے کہ کینسر ہو. بالکل جی، ایشو انالیسس بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. جی، تو سب سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نان انویسو بایوپسی کوشش کی جائے، جو کہ سرجیکلی نہیں، دوسری طرح سے منیمم جو ہے اس کے ساتھ کر لی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ آخر چیز کیا ہے، اور اس کے بعد علاج جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے، اسپیشلی اسی سے ریلیٹڈ سوال بھی ہمارے پاس آ گیا کہ ڈائگنوسس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے. ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے کہ اللہ معاف کرے بریسٹ کینسر ہی ہے، اس کے بعد سٹیجز کس طرح سے مختلف ہوتی ہیں اور سٹیج کے حساب سے علاج کس طرح سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ جب ہم اس کا ٹیشو بایوپسی پہ اگر کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے اور ہم اس کو سرجن کے پاس ریفر کرتے ہیں تو سرجن اس کی ریڈیکل سرجری کرتا ہے، جس کے اندر صرف بریسٹ نہیں ریموو ہوتی بلکہ ایگزیلری لمف نوڈس بھی ریموو کیے جاتے ہیں. اس کے لیے اور بھی سرجن کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ بریسٹ کنزرونگ سرجری ہوتی ہے. بالکل جی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری کالز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری ڈسکشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو جی ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ. جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ جی میں نے پہلے لائف ہسپتال سے جسٹ کا علاج کروایا تھا. جی. تو ڈاکٹر اجاز شاہ تھے آج سے 7-8 سال پہلے. جی. تو میں دوائی ابھی کھا رہی ہوں، تو اور مجھے کتنی دیر کھانی ہے یا ساری زندگی کھانی ہے؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. جی تو آپ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو چکا ہے ان دا پاسٹ اف آئی ایم کریکٹ؟ ہاں جی، میری چھاتی ریموو ہوئی ہے اور وہ مجھے کیمو تھراپی لگائی گئی تھی. جی. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر اب 45 سال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہیں گے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو میڈیکیشن ان کو دی گئی ہے پریونشن کے لیے ریلیپس نہ ہو جائے، کیا پوری زندگی لینی پڑے گی؟ میں نوواڈیکس کھا رہی ہوں ٹیبلٹ. جی یہ اس طرح ہے کہ ہمارا پرانا مریض ہے، تو یہ شاہ صاحب 2015 میں ریٹائر ہوئے تھے، تو جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں جی 6-7 سال سے ظاہر سے پہلے اس کو بیماری ہوئی ہے، تو اس کا اس وقت کے حساب سے علاج جو سرجری ہے یا کیموتھراپی ہے، ریڈیشن ہے، جو بھی ممکن اس وقت تھا یا جو اس کا انڈیکیٹڈ تھا وہ ہم نے کیا ہوگا. اب جو بتا رہی ہیں کہ نوروڈیکس کھا رہی ہیں، یہ ہارمون تھراپی ہے یا ہارمون پازیٹیو جو مریضوں میں ہم دیتے ہیں. تو نوروڈیکس سے 45 سال عمر ہے تو اس میں یہی ہم نے دینی ہوتی ہے. تو یہ 5-10 سال کا اس کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس ہے، ہم نے دینی ہے. لیکن اب ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ اب وہ تو اویئرنیس والا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اب فردر یہ ہے کہ یہ اپنی دوسری چھاتی جو ہے اس پہ نظر رکھے. بعض کا بیماری ایک سے دوسرے میں چلی جاتی ہے، اس کو خود وہ سیلف جیسے کہتے ہیں سیلف ایگزامینیشن، اس کو وہ چیک کرتی رہے. اور ہر سال کے ساتھ جیسے میموگرافی ہم کرواتے ہیں، الائڈ اسپتال کے اندر یہ موجود ہے، وہاں سے یہ کروائیں. اور 3 سے 6 مہینے کے فرق سے باقی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ وہاں سے کرواتی رہے. ریگولر ان کا چیک اپ ہے، فالو اپ ہے، وہ چلتا رہے. ساتھ وہ علاج کی گولی ہے نورولیکس وہ کھاتی رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دوسرے چھاتی میں یا جسم کے کسی حصے میں اس کو نظر رکھنی پڑے گی، ساتھ ہی گولی ریگولر کھانی پڑے گی، اس کا علاج پورا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیزیز فری اللہ کرے، اس کو کچھ مسئلہ نہ ہو تو پھر یہ علاج اس کا کمپلیٹ ہو گیا. یہ چیک اپ کا وہ سالانہ ہم کبھی کبھار چیک کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کے بعد چانسز ہیں نا بیماری واپس آنے کے وہ بہت کم رہ جاتے ہیں، بہت کم. ویسے ہم نے دیکھا ہے ایک بات کہ 15 سال بعد بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 10 سال تک ہم اس کو ریگولر رکھتے ہیں فالو اپ پر. بالکل جی. اور دوائی وہ اسٹاپ کر سکتے ہیں؟ دوائی اسٹاپ 10 سال کے بعد اس کی ہونی ہے. اچھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، بعد ہم چینج بھی کر لیتے ہیں. 45 سال کی عمر ہے تو اب تو عمر اس کی نوروڈیکس والی ہی ہے، تو جب پوسٹ مینوپازل ایج میں پیچھے چلا جاتا ہے تو ہم اس کو دوسری دوائیں بھی ہیں. اور ریگولر چیک اپس کروانا ضروری ہے اس دورانیے میں؟ جی بالکل، 5 سال کا فالو اپ تو ہم لازمی ہر پیشنٹ کو کہتے ہیں. 5 سال کا؟ جی 5 سال کا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سیلف چیک اپ جو آپ نے مینشن کیا، ہاں جی سیلف ایگزامینیشن، یہ کیا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ یو نیڈ ٹو وری؟
کہ یہ آپ کی کنسرننگ آپ کو فیل ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ ہوگی؟ جیسے سر نے بتایا کہ اگر ان کو لمپ فیل ہوتا ہے بریسٹ میں یا اس کے آس پاس، جیسے آرم پٹ ہے، آپ کی جو کلیویکل ہے اس کے اوپر نیک میں آپ کو کوئی لمپ فیل ہوتا ہے، تو اگر وہ ایون اسمال سائز کا بھی ہے تو آپ کو لازمی چیک کروانا چاہیے، کیونکہ جب تک اس کی ٹیشو بایوپسی نہیں ہوگی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کینسر نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی فیمیلز آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ 2 سال سے تھا لمپ اور وہ ایک ہی سائز کا تھا اور وہ پین لیس تھا، مجھے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو بادر نہیں کیا. لیکن پھر جب وہ ایک دم سے اگریسو ہو جاتا ہے اور گرو کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ڈائریکٹ اسٹیج 3 میں چلا جاتا ہے اور یا اسٹیج 2 میں چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ارلی ڈائگنوسس کافی مس ہو جاتے ہیں. بالکل، اینڈ ایبسلیٹلی بڑا ضروری ہے کہ وقت پر ڈائگنوز کر لیا جائے. جس طرح سے میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ سٹیجز جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے ڈفرینٹ سٹیج پر ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس کس طرح سے کیا جاتا ہے ہر ڈفرینٹ اسٹیج. یہ بڑا ہی اہم ہے، اور کینسر کے ٹھیک ہونے میں جو ہم بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کی، اس کے ٹھیک ہونے میں اس کا بڑا رول ہے، اور ہمارے اویئرنیس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ٹائم پہ ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیج 1 تو یہ ہے کہ بیماری ابھی چھاتی کے اندر ہے، بہت چھوٹی سی گلٹی ہے، 1.5-2 سینٹی میٹر گلٹی ہے، اس کے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے، بغل میں کوئی گلٹی نہیں ہے، تو یہ اسٹیج 1 ہو گئی. چلو میں موٹی موٹی بات کروں گا، یہ ذرا ڈاکٹری سے چیزیں ہیں. اب اسٹیج 1 پہ جب ہم علاج کرتے ہیں تو مریض کے ٹھیک ہونے کے لیے ایک تو علاج بڑا تھوڑا کرنا پڑتا ہے، ایک تو یہ فائدہ اس کو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 90% سے زیادہ ہیں، یہ اتنا فائدہ ہے. اور یہی مریض جب اگلے 6-8 مہینے یا 1 سال کا ٹائم کا گزار کے آتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہی بیماری چھاتی سے نکلی، بغل میں گئی، اس کے بعد خدا نخواستہ وہ ہڈیوں میں گئی یا وہ کہیں پھیپھڑوں میں، جگر میں، کہیں بھی جا سکتی ہے. تو وہ اسٹیج 2 پہ گئی، 3 پہ گئی، 4 پہ گئی. تو وہی پیشنٹ جب 4 میں ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو 5% سے زیادہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے، بلکہ کر ہی نہیں سکتے. ہم تو زیادہ اس کو بس کوالٹی بہتر کریں گے، اس کی تکلیف رفع کر دیں گے، تھوڑی بہت علاج کر دیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کینسر کے اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہے. پھر میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ٹائملی ڈائگنوسس، ٹائملی ٹریٹمنٹ آپ کی جان بچا سکتا ہے. اسی لیے آج کا دن اسپیسیفکلی صرف اور صرف بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے ہوگا. یہ سیگمنٹ جو ہے ہمارا اسی پر فوکس ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم لوگ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے. کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو نہ صرف ہائی لائٹ کیا جائے بلکہ انکریج کیا جائے کہ ارلی ٹیسٹنگ کی طرف لوگ آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو سیلف ایگزامینیشن کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے یا کوئی ایبنارمیلٹیز ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈائگنوسس کی طرف جانے کی کوشش کریں. گھر پر رہ کر یہ کوشش مت کریں کہ چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف بائی دا ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے. اور آج کا دن اسپیسیفکلی ارلی ڈائگنوسس کے حوالے سے ہے، پریونشن کے حوالے سے. کوشش ہے کہ جتنی ہو سکے اویئرنیس کریٹ کی جائے اور آگے آنے والے وقت میں یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ اس وقت بہت الارمنگ ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم لوگ ڈفرینٹ طرح کے ایسپیکٹس پہ ہم نے بات کی ہے، جہاں پہ پریونشن کے حوالے سے، ارلی ڈائگنوسس کے حوالے سے، جیسے کہ آپ بھی بات کر رہی تھی کہ پریونشن یا ارلی ڈائگنوسس کین چینج ا لاٹ آف تھنگس. لیکن لوگ اس طرف آنے سے ڈرتے ہیں. لٹریسی ریٹ کا اس میں بہت رول ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے یا اویئرنیس ہو بھی جاتی ہے، پتہ چل بھی جاتا ہے، تو لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں نہ ہی اس چیز کو ڈیل کرنا پڑے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ابنارملٹی لگ رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ سوشل سیٹ اپ اس قسم کا ہے. بہت جو رورل ایریاز ہیں ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ شائنس بہت زیادہ. کس طرح کے آبسٹیکلز آتے ہیں کہ اگر کسی کو سیلف ایگزامینیشن میں فیل ہو بھی رہا ہے؟ اس کی فیملی ایشوز ہوتے ہیں، وہ شائع ہوتی ہے، بتا نہیں سکتی. میرے پاس خود ایسی فیمیلز بہت سی آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو کیسے بتاتے، ہم اپنے فادر کو کیسے بتاتے. اور بہت سے ہمارا جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ہسبینڈس اگنور کرتے ہیں. اگر ان کو فیمیل بتا بھی دیتی ہے تو وہ اگنور کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، تم دم کرا لو، درود کرا لو، بہتر ہو جائے گا. تو ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے بیسیکلی وہ ایک ہرڈل ہے جو پیشنٹ ٹرشری کیئر یونٹ تک نہیں پہنچ سکتا.
ایون اگر وہ وہاں پہ اپنے لوکل ڈسپینسری میں بھی رپورٹ کر دیں تو شاید وہاں کا جو ڈاکٹر ہے وہ ان کی اور ان کے ہسبینڈ کی ایسی کوئی بات کر دے کہ ان کو سمجھ آ جائے، لیکن بیسیکلی وہ بات ان کے گھر سے باہر ہی نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ اس بارے میں اور بات نہیں کرنا چاہتے، بات ہی نہیں کرتے، اور اسی ڈر کے چکر میں بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اسٹیجز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے، اگر وہاں سے ہی ہم کنٹینیو کر لیں. جی بالکل ویسے ہی ہے کہ جس کا اسٹیج میں نے بتایا کہ 1 کے اندر آلدو کی تکلیف نہیں ہوتی تو پیشنٹ لاپرواہی کر جاتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، مجھے کون سا درد ہے، درد ہی ہماری مین علامت ہوتی ہے. جی مجھے غلطی تو ہے لیکن مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، میں اس کا وہ دیکھ لیں گے. اچھا، اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارے شو میں کال کرنا چاہتے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں، کوئی بھی ایکسپیرینسز ہیں، کوئی بھی کنسرنز ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور صاحبہ سے، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا اور آپ اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جی معذرت کے آپ کو. ہاں جی، وہ بات اس طرح ہی ہے کہ جب کچھ کرنے کا ٹائم ہے تو اس وقت تکلیف کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کینسر کی سب سے بڑی یہی تکلیف ہے. اگر یہ پین کی تو بلیسنگ ہوتی ہے، پین ہو تو بندہ فوری ڈاکٹر کو اپروچ کرتا ہے، اور جب اگر لمپ کے اندر پین ہو، اسٹیج 1 کا مریض ہو تو وہ دوڑا آئے گا جناب، اور ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچ بھی جائے گا. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک اسٹیج 1 2 ہے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، مریض لاپرواہی کر جاتا ہے. یہ ہمیں اپنے در میں کوئی اپنے جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹوٹ کے چلتے رہتے ہیں. ٹائم گزر گیا، جب بیماری بڑھ گئی، اس نے جڑیں پکڑ لیں اور دائیں میں چلا گیا، کہیں لف نوڈز میں چلے گئی، گلٹی میں آ گیا، بغل میں آ گیا، یا خدا نہ خاصا کہیں آگے نکل گیا، تو پھر تکلیف شروع ہو گئی. جب تکلیف شروع ہوئی تو پھر وہ دوڑتا ہے، پھر محلے کا ڈاکٹر بھی اس کو کچھ دوائی نہیں دیتا، تو پھر جناب جب آتا ہے تو ہمارے پاس اسٹیج 3 ہی تقریباً جو اس سے اوپر ہی چلی جاتی ہے وہ. تو ہمارے پاس ویسے جو ڈیٹا ہے ہمارے الائڈ اسپتال کا، اس میں جو 67 یا ہمیں نکالا تھا کہ اس کے قریب جو مریض ہیں مور دین 60% وہ اسٹیج 3 میں ہمارے پاس آئے تھے. تو کچھ 2 میں اس سے کم ہیں اور 4 میں کم ہیں، 1 کے تو بہت تھوڑے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس، 10-12% ہوں گے. تو جب پھر وہ تکلیف لے کے آتا ہے تو ہم ساری ظاہر ڈائگنوز بھی کرتے ہیں، ڈائگنوز کے بعد اسٹیجنگ کرتے ہیں، اسٹیج کے بعد پھر اس کا علاج کرتے ہیں. تو علاج کرنے والا کچھ بچتا ہی نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں نے بڑا علاج کرایا، میرے لاکھوں روپے لگ گئے. اور بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، اور آج جتنا ہو سکے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بتائیں کیا پوچھیں گی؟ کیا میم یہ کینسر کے علاج کے لیے کیا آپریشن سے علاج نہیں ہے، یا اس کے لیے میڈیسن سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت ہی اہم سوال. ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹائملی ٹریٹمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو اگر ٹریٹمنٹ کا آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ کس سٹیج پہ کیا ٹریٹمنٹ پلان ہوگا؟ اس میں جب آپ ارلی نیڈل بایوپسی کے بعد جب سرجری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیسیکلی اسٹیجنگ ہوتی ہے، کیونکہ میٹاسٹیٹک ورک اپ آپ پہلے ہی کروا چکے ہوتے ہیں. تو جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹیج 4 نہیں ہے تو اٹ مینس کہ پہلی 3 اسٹیجز بچیں. پہلی 3 اسٹیجز میں ٹریٹمنٹ پاسبل ہے، اور 4th اسٹیج میں؟ 4th اسٹیج میں بس پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو سکے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ تھوڑا آپ کی پرمیشن سے میں ایڈ کروں گا کہ یہ ایکچولی سرجری سے ہمارا پیشنٹ بھاگتا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، ہمارے یہ بڑا ہی کامن سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا کریں کہ دوائی دے دیں، کہ گولیاں دے دیں، ٹیکے دے دیں کہ ہمیں آپریشن نہ کروانا پڑے. ظاہر ایک بڑا ایشو ہے ہمارا، سوشل مسئلہ ہے کہ اب میں اسٹیکٹومی کروانا چاہتی ہوں، اتار دینی پڑتی ہے، یا اس پہ کچھ نکال دیں، تو یہ ایک فیمیل کے لیے بہت بڑا ٹراما ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ سرجری کے بغیر ایک سولر ٹیومر جو کہ بریسٹ کینسر جو سولر ٹیومر میں آتا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنا میرا خیال یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کیسے دور کریں گے اس کو. آپ تو سرجری کرنی پڑتی ہے. وہ سرجری کی بے شمار آگے شکلیں ہیں، وہ چھوٹی سرجری ہو، گلٹی نکال دیں، ضلع وغیرہ صاف کر دیں، یا پوری چھاتی. بعض کا بیماری ایسی ہوتی ہے پوری چھاتی اتارنی پڑتی ہے. لیکن ہم تو سمجھاتے ہیں ان کو کہ جی آپ زندگی بچائیں، آپ اس کے بعد دیکھیں گے باقی جو چیزیں ہیں. لیکن یہ بڑا واقعی کامن سوال ہے، لیکن سرجری کے بغیر ہم کیمو لگاتے رہیں اور ہارمون دیتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم پیشنٹ نہ کریں اور وہ کیسر ٹھیک ہو جائے. تو بہرحال یہ پیشنٹ کو تھوڑا سیکریفائی کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر جا کے تاکہ جان بچائی جا سکے. اور ادروائز تو پھر یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کریں کہ آپریشن بالکل نہ ہو اور ہم اس کو ویسے ہی ٹھیک کر لیں. تو بہرحال یہ کرنا ہی پڑتا ہے. سرجری جیسے کہ آپ نے کہا از امپورٹنٹ، اور جب زندگی کی بات آتی ہے تو زندگی سب سے زیادہ ہے. ظاہر پہلے پرائرٹی تو اس کی ہے.
بالکل جی، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسپیکٹس کور کیے ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ کا ایسپیکٹ ہے جو کہ ابھی بھی بات کرنی چاہیے، جس کے حوالے سے ڈفرینٹ طرح کی ٹریٹمنٹس میں کیمو تھراپی کے آپ نے حوالے سے بات کی، سرجری کے حوالے سے بات کی. کیا کوئی اور فارمز آف میڈیکیشن یا ان دونوں ٹریٹمنٹس کے ساتھ، جس طرح سے ہماری کالر نے بات کی 7 سال سے وہ پریونشن میڈیکیشن لے رہی ہے کہ ریلیپس نہ ہو، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائڈ کیجیے. یہ بڑا اہم سوال ہے، بلکہ پوری ہماری ڈسکشن کا پورا ایک حصہ ہے کہ جہاں تک ہم نے لمپ دیکھا، اس کی اپنے بایوپسی کروائی، ڈائگنوز ہو گیا، اسٹیج کر لی ہم نے. اب اگلا جو اصل مسئلہ پھر شروع ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کیا کریں؟ بالکل، اب کیا کریں؟ اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سرجری کروا کے آ جائیں گے. اب سرجری چلو ٹھیک ہے، وہ ہو گئی. پھر کیمو تھراپی بہت مہنگا علاج ہے جس میں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں ہر پیشنٹ کو ہر اسٹیج پہ کیمو نہیں لگتی، لیکن یا تھوڑی یا زیادہ لگتی ہے. یہ چیزیں بہرحال پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں، اسٹیج ٹو اسٹیج ویری کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس جو ابھی تک ٹارگٹ تھراپیز کا ابھی ہے، پچھلے 2 اور 3 ڈیکیڈ سے ہم چل رہی ہیں وہ چیزیں، وہ ہم شروع کرتے ہیں. اگر پازیٹیو آئے تو وہ بھی دیتے ہیں چیزوں کو، ٹارگٹ تھراپی ہم دیتے ہیں ساتھ. تو یہ ساری انجیکٹیبل کی شکل میں یا اورل شکل میں ہمارے پاس کیمو یا ٹارگٹ تھراپی ہماری جو موجود ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ریڈیشن اس کے بعد اس کا اپنا ایک رول ہے. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں کور کرنی ہوتی ہے. اگر ایک لائن میں آپ ایک میسج دینا چاہیں. جی میڈم، اس میں یہ ہے کہ بریسٹ کینسر دیکھا جائے تو یہ ایک قابل علاج بیماری ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹائملی ہماری جو فیمیل ہیں وہ اپنی چھاتیوں پہ نظر رکھیں. پہلی بات یہ ہے اس کو دیکھتی رہیں. اگر کوئی لمپ فیل ہو تو فوری ڈاکٹر کو دکھائیں اور ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرے تاکہ وقت کو پیشنٹ کو بچایا جا سکے. وقت بہت امپورٹنٹ ہے، وقت کو اہمیت دیں، ٹائملی ڈائگنوسس کرائیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا، بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تو جی، اس سے پہلے کہ ہم ہمارے نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جائیں، اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں آف کورس کھانے کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ کھانا ہماری لائف کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو کہ جب بھی آپ کوئی کھانا پک کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ کوکنگ آئل فار دا جاب. اور ایبسلیٹلی دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن کون سا کوکنگ آئل چوز کیا جائے یہ بڑا مشکل سوال ہوتا ہے ہر کسی کے مائنڈ میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کھانے کو بنانا تو آپ گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اوور آل سینس میں، اور آپ کو نیوٹریشن ویلیو جو ہے کافی ساری اپنے کھانے سے مل جائے گی. نہ صرف آپ کا کھانا جو ہے وہ مزیدار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیوٹریشن ویلیو بھی ہوگی اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت پازیٹیو ہوگا. اینڈ آف کورس وٹامنس بڑے ضروری ہیں، ڈفرینٹ طرح کے نیوٹرینٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو کہ گولڈن کوکنگ آئل کا دعویٰ ہے کہ ان کے کوکنگ آئل میں موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل ٹریڈیشنل طریقوں سے ہٹ کے کھانا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ آپ اوون میں کچھ بیک کر رہے ہوں یا کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کر رہے ہوں جو کہ ایئر فرائر میں بنائی جاتی ہے. اور گولڈن کوکنگ آئل کا دعویٰ ہے کہ وہ چاہے آپ کی ٹریڈیشنل ریسیپیز ہوں جو کہ جنریشن سے ہمارے ملک کی پہچان ہے، یا پھر کوئی نئی اور جدید ریسیپیز ہوں جو کہ آپ بیکنگ اوون میں یا ایئر فرائر کے اندر تیار کر رہے ہیں، یا کوئی اٹالین ریسیپی ہے، کوئی بھی آپ کی ریسیپی ہے، گولڈن کوکنگ آئل کا دعویٰ ہے کہ آپ کو ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ گھر میں ملے گا اور منٹوں کے اندر آپ کا کھانا جو ہے تیار ہو جائے گا. صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کا کھانا مزیدار بھی ہوگا. کس کو نہیں چاہیے یہ دونوں چیزیں؟ سب کو چاہیے آف کورس. تو جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے آج بات کریں گے. آج ہماری جو فیوچر جنریشن ہے آئی تھنک ان کے لیے چیزیں کمپیریٹیولی بہت مشکل ہو گئی ہیں. کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، انڈسٹری ایوالو کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا پڑ رہا ہے، وقت کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے، اور مقابلہ بہت سخت ہے. اور اس مقابلے کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے تیار رہنا ہے. تو ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے، پروفیشنل طریقے سے بھی، تھوڑا بہت پڑھائی کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے کہ کس طرح سے ٹریک پہ رہنا چاہیے، اور اوور آل کس طرح سے ہماری زندگی اور ڈیلی ہیبٹس جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں
सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि करियर काउंसलर हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और भी बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं, बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मैं सारा कुछ तो जी कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऑफ कोर्स HEC के साथ भी आप काम किया है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टूडेंट से भी आप स्किल सेट के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आप काम करते रहे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा सवाल हर बच्चे के माइंड पर यही होता है ऑफ कोर्स कि जॉब कैसे ढूंढी जाए और CV कैसे बनाई जाए, इंटरव्यू किस तरह से दिया जाए। मैं बता दूं, लेकिन आई थिंक मुझे तो खुद नहीं पता, तो मैं चाहूंगी अगर आप जो है अपनी एक्सपर्टीज उस पर बताते। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ज़्यादातर जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बच्चे आ रहे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उनको ज़रूरत होती है। सो इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि करियर कैसे चूज़ किया जाए, उससे पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन में कौन से डिसिप्लिन में पढ़ना चाहिए। और बिफोर आप, क्योंकि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हमारे शो का और हर सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप लोगों के सवाल जो है हम उसमें ऐड करते हैं। तो आपका कोई भी सवाल, कंसर्न या एक्सपीरियंस है, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल जो है खुर्रम साहब से पूछ सकते हैं। तो जी, कभी किसी सिविल इंजीनियर से पूछे तो सिविल इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं बस किसी के कहने पे, पेरेंट्स के कहने पे। सबसे पहली चीज़, अपनी एजुकेशन अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करें, और वो इंटरेस्ट ढूंढने में करियर काउंसलर हेल्प कर सकते हैं, मेंटोर्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, और खुद से नई नई चीज़ें ट्राई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम या करियर काउंसलिंग कहते हैं, उसमें हम कहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इंटरेस्ट की पर्सनल ग्रूमिंग करें। वो शख्स ज़्यादा आगे जाता है अपनी लाइफ में जो अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर ले, उसको पैशन के तौर पे लेके आए और फिर उसको प्रोफेशन बना ले, फिर उसको आप रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन सही चूज़ हो जाए, सही सिमत में आप तयन कर लें अपने करियर में कैसे आगे ग्रो करना है, किस डिसिप्लिन में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, वॉट एवर। सो इसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना CV बनाएं, अपनी जॉब मार्केट की रिसर्च करें। मुझे लेट सपोज कोई मैकेनिकल इंजीनियर, अब उस फूड में जा सकता है, केमिकल में जा सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, स्टील में जा सकता है। अच्छा, अगर एक इंडस्ट्री भी चूज़ कर लें जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें प्रोडक्शन है, प्लानिंग है, मेंटेनेंस है, ऑपरेशन है, डिज़ाइन है, कितने सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसमें वो जा सकता है। तो बड़ा केयरफुली अगर चूज़ कर ले अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, सो वो लाइफ में उसको अच्छा लगेगा वो काम करना, तो ज़्यादा ही कैन गिव हिज 100%। तो इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने करियर। सबसे पहला स्टेप तो हो गया जी चूजिंग द राइट एजुकेशनल पाथ फॉर योरसेल्फ। जो इंटरेस्ट हो, जो पैशन हो, उसी की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ स्पेसिफिकली प्रोडक्शन या किस चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इवन एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। अब इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करना एक बहुत मुश्किल काम बन गया है। हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब पोजीशंस कंपैरेटिवली कम है और मार्केट बहुत कंपेटिटिव हो गई है। अपनी CV किस तरह से आप बना सकते हैं कि आपका रेज्यूमे जो है वो स्ट्रांग? रेज्यूमे बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं एक सवाल पूछा करता हूँ हमेशा अपने सारे सेशंस में कि लोग कहते हैं ना मैं अपना करियर कैसे शुरू करूं, मैं पूछता हूं हाउ डू यू वांट टू एंड योर करियर, कहां जाके एंड करना चाहते हैं। That's such an interesting way to वो बता दो मुझे, मैं आपको बता दूंगा शुरू कहां से करना है। सो वो क्योंकि अच्छे तरीके से करियर शुरू करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। सो हम क्या करते हैं, CV में लिख देते हैं करियर ऑब्जेक्टिव टॉप पे, और उसमें हम लिख देते हैं गूगल से देख के कुछ ना कुछ हम उसमें बना देते हैं, मुझे कैसी जॉब चाहिए जिसमें कंपनी अच्छी हो, मेरी स्किल्स यूटिलाइज हो, वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं करें, हमेशा स्टार्ट करें विद योर एजुकेशन। मैंने MBA किया है, मैंने MPhil किया है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने इंजीनियरिंग के साथ ये 6 स्किल्स सीखी हैं। मैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मैं टेलीकम्युनिकेशन की इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट की इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जब आप इतना डेड श्योर होते हैं ना, तो आप 100% सही जॉब शुरू में हासिल कर लेते हैं। वरना क्या होता है, 2 साल 10 साल 5 साल कोई ना कोई जॉब करने के बाद यू रियलाइज ओहो मैंने तो ये करना था, मैंने तो ये बनना था, फिर देर हो चुकी होती। सो मैंने अपनी लाइफ में जो गलती की, मैं चाहता हूँ वो आज की जनरेशन ना करे। 10 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद आई वेंट बैक टू यूनिवर्सिटी, आई कंप्लीटेड माई 3.5 years of MBA, professional MBA, then MS in marketing. Then I changed my profession from engineering to marketing, sales and training and development and business management.
सो मुझे रियलाइज़ हुआ 10 साल काम करने के बाद, आज के बच्चों के पास टेक्नोलॉजी है, उनकी एक्सेस में है पूरी दुनिया, वो जल्दी से सोच समझ और डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. बिल्कुल, एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप हमेशा सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से आप हमेशा सीख सकते हैं. सो आई थिंक जो आपने बताया वो लर्निंग लेसन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. इंटरव्यूज़ के हवाले से बात करें तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस का इशू होता है. तो किस तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए और किस तरह से इंटरव्यू के दौरान आप स्टैंड आउट कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, ये दो चीज़ें हैं जो हैंड इन हैंड चलती हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, इंटरव्यू मेरा, और मैं हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखता हूं, तो ऑटोमेटिकली आई विल बी कॉन्फिडेंट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है उसका, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा. जब किसी जॉब के लिए जा रहे होते हैं, लेट सपोज एक जॉब के लिए मैं गया तो 164 लोग थे वहाँ पे. आज से मैं 18 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. 164 लोगों में से एक सीट थी. मुझसे जब फाइनल इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो मैं उस कंपनी के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल जानता था. मैंने कहा आपने इतने करोड़ का बिजनेस यहाँ पे किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, मैं वो आपको ला के देने में हेल्प कर सकता हूँ. सो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आप अवेयर होते हैं कि क्या अचीव करना है आपने इस जॉब में, आपके लिए क्या रखा है और आप में उस जॉब के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि जॉब लेने जाएं तो हम कहते हैं कि ये मत सोचें कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे सैलरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे. ये भी सोचें कि व्हाट्स इन इट फॉर देम, मैं लेके क्या जा रहा हूँ टेबल पे. मेरे पास, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, कौन कौन सी स्किल्स है मेरे पास जो मोनेटाइज हो सकती हैं, वो स्किल्स आप टेबल पे रखें एंड देन यू कैन नेगोशिएट इन अ बेटर वे. बिल्कुल जी, और एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो कि हर किसी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. हमारे एक और बहुत ही खास मेहमान अभी ज्वाइन करें, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. अजहर चौधरी जो कि काउंसिल चेयरपर्सन है लायंस क्लब के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं. वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो में आने का, इस सेगमेंट को ज्वाइन करने का. तो जी हम बात करें आज स्पेसिफिकली करियर काउंसलिंग के हवाले से. खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है. बहुत इंटरेस्टिंग जो मशवरे इन्होंने दिए. आई थिंक हर बच्चे के लिए हुज आउट देयर जो कि या तो जॉब इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस. आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना इंपॉर्टेंट है जब आप शिफ्ट करते हैं एजुकेशन से करियर की तरफ, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप. तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं तो क्या चीज़ जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मौका दिया. सिटी 41 ने हमेशा ही ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए जिससे हमारे शहर के लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है. उस पर मैं पूरे सिटी 41 को मुबारकबाद पेश करूंगा. पहले सेकंड ये कि ये सेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो एकेडमिया है उसमें और हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. उसके लिए इस तरह के सेशंस होना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट प्रोफेशनल्स के थ्रू उन स्टूडेंट्स तक जाना जिन्होंने कल को आपकी मार्केट का हिस्सा बनना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसकी मैं खुर्रम साहब की बात थोड़ी बहुत मैंने सुनी और उसको मैं ज़ाहिर खुर्रम साहब की मैं सलाहियतों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी हूँ क्योंकि जितने भी हम लीडरशिप कोर्सेज कराते हैं, खुर्रम साहब अक्सर औकात हमारे यहाँ लीडरशिप जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी हमेशा हमारे साथ होते हैं. मैं यहाँ पर यही इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, हमें खुद को ब्रांड बनाना है. आज हम ब्रांड खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं, हमें खुद को ब्रांड बनाना आना पड़ेगा. अगर हम अपने आप को ब्रांड बना पाएंगे तो ही कोई हमें महंगा खरीदेगा. अगर हम ये कहें कि हम आज हमें कोई हम जब चीज़ खरीदने जाते हैं महंगी ब्रांड की क्यों खरीदते हैं? उस सेम चीज़ आपको सस्ती भी मिल सकती है क्योंकि किसी एक ने उसको एक ब्रांड बना दिया होता है. हमें अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी है. मैं अपनी वैल्यू मेरे से बेहतर मेरी वैल्यू कोई नहीं जानता. अपनी वैल्यूज़ को बाहर लाना है. प्रोफेशनल ट्रेनर्स के पास जाएं, प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास जाएं. आज का एक ये भी इशू है कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, उसके पीछे प्रोफेशनल लाइफ नहीं है. खुर्रम साहब के पीछे डिकेड्स ऑफ लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है. इनकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा पता चलता है कि ये जो आवाज़ आप इनकी आ रही है वो कितनी स्ट्रांग है. वो स्ट्रांग किस लिए है? क्योंकि एक प्रोफेशनल इनके पीछे एक एक्सपीरियंस बोल रहा है. तो मैं यही अपने तमाम स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को इवन रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी काउंसलिंग ट्रेनिंग्स आती हैं
अदर देन जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं कि आप डिफरेंट किस्म के कैरियर काउंसलर्स के साथ काउंसलिंग कराएं अपने बच्चों की, उनके साथ सेशंस कराएं ताकि उनको पता चले हमने अपनी फील्ड में किस तरह आगे बढ़ना है और अपने आप को ब्रांड बना सकें। सबसे बिल्कुल जी, अपने आप को ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। अगर बात करें रेसिपी फॉर सक्सेस के हवाले से, लोगों के पास टैलेंट एंड स्किल तो होता है, लेकिन ओवरऑल उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं। yes. तो कहाँ पे लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना चाहिए? क्या चीजें, एस्पेक्ट्स आपकी डेली रूटीन कहते हैं कि बताती है आप सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे, तो ये क्या फैक्टर्स होते हैं डेली रूटीन? देखिए, अगर हम लोग तो, हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ दीन जबान से कहते हैं ना, दीन को फॉलो नहीं करते। अच्छा। हम सिर्फ थोड़ा सा अपने दीन को देखें ना, तो हमें फजर के टाइम से जोड़ दिया गया है। अगर हम अपने आप को सिर्फ एक टाइम टेबल में बीइंग ए स्टूडेंट ढालना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें जिंदगी में कभी फेलियर नहीं आएगा। आप टाइम से जोड़ लें अपने आप को। हमारे दीन ने यही कहा है कि किस वक्त नमाज पढ़नी है। देखिए, नमाज तो अल्लाह की, सजदा तो किसी वक्त कर सकते थे, मगर उसका वक्त मुतय्यन करने का मतलब यह था कि इससे कीमती चीज कोई नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल, वक्त से कीमती चीज कोई नहीं है। बिल्कुल जी, वक्त से कीमती कुछ भी नहीं। अगर हम वक्त की कदर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इंशाल्लाह आने वाले बहुत सारे फेलियर्स से बच जाएंगे। बीइंग ए स्टूडेंट हमें अडॉप्ट करना होगा ताकि हम प्रोफेशनल लाइफ में अडॉप्ट कर सकें। बिल्कुल जी। और खुर्रम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? रेसिपी फॉर सक्सेस। जिससे आपने बड़ी अच्छी बात की, लाइफस्टाइल जो है उसको वक्त के साथ जोड़ें। दीन में भी चीज़ें वक्त के साथ जोड़ी, दुनिया में भी अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं तो ही पर्सनल ब्रांडिंग कर सकेंगे ना। फॉर एग्जांपल, ये मशहूर हो जाए कि पूरे फैसलाबाद में ये शख्स हैं, चौधरी अजहर साहब हैं, इनको अगर 9:03 का टाइम दिया तो उस टाइम पे आएंगे, तो इनकी ब्रांडिंग में शामिल हो, पर्सनल ब्रांडिंग। सो अगर ये कहा जाए कि टाइम की पाबंदी करने वाला एक शख्स ढूंढें, तो आपके माइंड में कौन आता है? वो शख्स है जिसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। बिल्कुल जी। तो अगर कोई फ्यू वर्ड्स में, एक सेंटेंस में आप कुछ कहना चाहें, मैसेज देना चाहें, आज के जो जनरेशन है उनको क्या देंगे? वालिदैन की कदर करें। अच्छा जी, नंबर 1 आप कुछ कहेंगे? वक्त की कदर करें। जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। ऑब्वियसली अपनी सलाहितों को ना जाया ना करें। बिल्कुल। डोंट टेक योर ड्रीम्स टू योर ग्रेव। बिल्कुल जी, वेरी वेरी अमेजिंग मैसेजेस और बहुत ही अपलिफ्टिंग बातें, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गाइडेंस एज वेल इन टर्म्स ऑफ क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी जो ड्रीम जॉब है वहां तक पहुंचना है, जो भी आपके ड्रीम्स है उनको कैसे पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी, अब वक्त है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करने का। स्पोर्ट्स किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स एक्चुअली में हमारी ज़िंदगियों का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए, लेकिन कुछ हालात इस तरह के रहे हैं इन द पास्ट के पाकिस्तान में हम फोकस नहीं कर पाए हैं स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, चाहे वो मोहल्ले में जिस तरह से ग्राउंड्स होने चाहिए, ऐसी स्पेसेस होनी चाहिए जहाँ पर आप फ्रेश एयर जो है, फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर रह सकें, नेचर से करीब हो सकें और अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जिंदगी में कितने खुश होते हैं या ना खुश होते हैं आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी इन्वॉल्वमेंट आपकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ होता है। रिसर्च का कहना है कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो जिंदगी में ज़्यादा खुशहाल होते हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हर कोई बहुत बहुत खुशहाल हो। बहुत खास मेहमान में आज ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के हवाले से, कहां तक पहुंची है रिसोर्सेस, कहां तक इदारे साथ दे रहे हैं कि पाकिस्तान में स्कूलों के अंदर बच्चों को और वो लोग जो कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। लाजमी तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो जी, बहुत ही खास मेहमान भी हैं हमारे जो कि मैं ज्वाइन करेंगे सेगमेंट के अंदर। इससे पहले कि मैं हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊँ, मैं ये कहती जाऊँगी कि कोई भी अगर आप में से कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, कोई कंसर्न है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है स्पोर्ट्स के साथ, इदारों के साथ, और कोई चीज़ है जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारे इस डिस्कशन का
हिस्सा बन सकते हैं। तो जी अब चलते हैं हमारे दोनों बहुत ही खास मेहमानों की तरफ। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद होंगे, रिपोर्टर हैं हमारे। उमैर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। साथ ही साथ मलिक उमर फारूक हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि मावन खसूसी वजीर आला पंजाब फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला, अपने बिजी स्केड्यूल्स में से हमारे शो का हिस्सा बने। सबसे पहले तो जी स्पोर्ट्स एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो भरपूर टैलेंट है, हर गली मोहल्ले में हमारे पास टैलेंट है। रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट ना होने के बावजूद ऐसा टैलेंट हमारी सरजमीन से आगे जाके दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है एट द मोमेंट, के फख्र महसूस होता है। लेकिन कहाँ पर हम पीछे छूट रहे हैं बाकी दुनिया से कंपटीशन में, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं या हमारे इदारे लैग कर रहे हैं या सोसाइटी लैग कर रही है कि हमारे यहाँ से और भी जो टैलेंट है वो निकल कर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो एक हमने इंडिविजुअल प्लेयर को डिस्करेज किया और वो आज नहीं हुआ, वो लास्ट 30-40 ईयर से हो रहा है। और आपको शायद याद ना हो या मुझे आज से 20-30 साल पहले जब मेरी उम्र 10 साल थी या मैं बच्चा था तो हम लोग देखते थे, हमारे ग्राउंड आबाद होते थे, लोगों को स्पोर्ट्स का शौक होता था। तब सोशल मीडिया नहीं होता था। लोग इवन जो हॉकी थी, हॉकी बाजार से खरीदने अगर पैसे नहीं थे तो वो ये लकड़ी जो घरों में जलाते थे ना, तो उसमें से वो हॉकी शेप की ना एक लकड़ी स्पेशल ढूंढ के हम लोग बचपन में हमने निकालना और हॉकी खेलनी। आज हॉकी बिल्कुल कहीं पे भी नहीं, मैं समझता हूँ कि खेली नहीं जा रही। और ये हॉकी की वो नर्सरी थी डिवीजन फैसलाबाद जिसको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। उसकी तबाही के जिम्मेदार मैं समझता हूँ वही साबका हुक्मरान हैं, वो कोई भी हो सकता है, जिन्होंने ना तो स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया, ना उन इंडिविजुअल प्लेयर्स को सपोर्ट किया किसी भी जगह पे, और मेरिट के ऊपर जो सिलेक्शन होती थी। देखिए ना, एक प्लेयर है, एक बच्चा है, वो जब मुझे पता था कि घर में जब मेरे दोस्त बचपन में हम लोग खेलते थे तो बाज के वालिदैन कहते थे यार तुसी खेल खेल के अपना टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि ये वो वालिदैन की मतलब उनकी बातें सुन के, मतलब वालिदैन की गालियां सह के एक बच्चा अपने आप को डेवलप करता है क्रिकेट के अंदर, हॉकी के अंदर, फुटबॉल के अंदर, कबड्डी के अंदर, किसी भी मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स के अंदर वो अपने आप को डेवलप करता है मुश्किल हालात के अंदर। वो है एक इंडिविजुअल प्लेयर। जब इंडिविजुअल प्लेयर की सिलेक्शन का टाइम आता है उसके अंदर बड़ा जुनून होता है और बड़ी पोटेंशियल होती है। इस कौम में ना, पाकिस्तानी कौम में बड़ी पोटेंशियल है। और जब वही उसकी सिलेक्शन का टाइम आता है किसी नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उसको डिस्करेज कर दिया जाता है। कैसे? को फोन कॉल आती है कि जी फलां का बच्चा उसको ले लें। ये जब आपने मेरिट को ही डिस्करेज कर दिया, आपने वो इंडिविजुअल प्लेयर जिसके ख्वाब हैं, जिसकी पोटेंशियल नहीं, उसके ख्वाब भी हैं, उसकी नीयत भी है, एक गरीब घराने से वो इंडिविजुअल प्लेयर तल्लक रखता है, उसके पास ना तो बड़ी सिफारिश है, ना उसके पास पैसा है कि वो सिलेक्टर्स को पैसा दे, ना उसके पास बड़ी सिफारिश है कि फ़ोन कॉल करवाए। अब दो चीज़ें उसके पास कमी है, लेकिन उसके पास एक ताकत है, उसके अंदर एक जुनून है, जुनून इरादा उसका बुलंद है, क्योंकि वो मैं समझता हूं कि उस दुनिया से आया है जहां पे मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि उस दुनिया के खास तौर पर देहातों में, मुतवस्सत घरानों में, गरीब घरों में वो बच्चे जन्म ले रहे हैं। और आज भी जो आपके इंटरनेशनल हीरो बने हुए हैं, नेशनल हीरो बने हुए हैं, आप जाके उनका माजी चेक करें, वो या तो गरीब घराने से तल्लक रखते थे और इंडिविजुअल प्लेयर बन के वो सामने आए थे और उनको मौका मिला, अल्लाह ने उनको मौका दिया। और दूसरी बात है कि जब आप मेरिट को डिस्करेज करेंगे, इंडिविजुअल प्लेयर को डिस्करेज करेंगे, उसका जो भाई है, जो उसके रिश्तेदार है, उसके मोहल्लेदार हैं, तो वो अकेला डिस्करेज नहीं होता, एक पूरी कम्युनिटी डिस्करेज होती है जिनके अंदर शायद पोटेंशियल हो स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर। तो ये इंशाअल्लाह अब हमारी हुकूमत आई है, तो मैं आपको ये समझता हूँ कि अब हमारी हुकूमत में भी हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट्स किया। और बल्कि इवन जो लास्ट टाइम भी इन्होंने गोल्ड का, जब जापानीज में भी, ओलंपिक्स में और कहीं भी
स्पोर्ट्स का कोई भी बंदा मार्का सर अंजाम देता है तो पंजाब हुकूमत स्पेशली उनको ऑन करती है, रिवार्ड करती है और इंशाल्लाह हम लोग हर उस इंडिविजुअल प्लेयर के साथ खड़े हैं जो स्पोर्ट्स को अपना नाम पैदा करना चाहता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैडम, मेरा नाम ताहिरा बतूल है, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। डेरा है हमारा। जी जी बिल्कुल, बताएं। मैं उमर फारूक साहब से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, बात करें, सुन रहे हैं आपको। जी जी उमर जी मेरी बहन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बात प्लीज वज़ीर आला तक पहुँचा देंगे। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, मेरी जमीन मेरे भाई ने उस पर कब्जा कर लिया है, मैं पागल हो गई हूँ, मेरे पास फर्द है, जमीन का फर्द है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पहुँचा दें कि मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खुदा के लिए मेरी बात सुने, मुझसे राब्ता करें, मेरी जमीन मुझे लेके दें, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ, केस लड़ लड़ के थक गई हूँ मैं। ठीक है मेरी बहन, वो इंशाल्लाह काबिज है, वो नहीं दे रहा मुझे, भेरा में है, तहसील भेरा है हमारा। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे इंशाल्लाह, ये गलत देखते लिखा हैं। है। ठीक है मेरा नाम। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डिटेल्स हमारी टीम ने आपकी ले ली हैं। लाजमी तौर पे अगर इस हवाले से बात करें, बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता हाँ, है। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ा जो एक ये मेरी बहन ने जो कॉल की है ना, मैं आपको बताऊं, नून लीग के दौर के इस फैसलाबाद में इतने बड़े बड़े कब्जे हुए हैं और मैं बिल्कुल आपको ये बात एक बताना चाह रहा हूं, सदार आठ चक वहां पे ओवरसीजर यूनुस नामी, उसकी जगह के ऊपर हमारे जो एक साहब एमएनए उन्होंने कब्जा किया, पीछे एक जगह ली, सदार मंडी के बिल्कुल बाहर है, और वहां पे पीछे एक जगह ली और आगे कब्जा कर लिया। उनके ऊपर एफआईआर भी और गिल्टी भी साबित हुए हैं। 19 साल हो गए हैं और इंशाअल्लाह हम पीटीए की हुकूमत में हम वो कब्जा छुड़वाएंगे और जितनी रिट्रीव जमीनें हमने करवाई हैं हमारी हुकूमत के अंदर, 400 से जायद 400 अरब से जायद की जमीनें जो सरकारी इन गुंडों ने, मवालियों ने, इन पुराने मैं समझता हूं जो करप्ट सियासतदानों ने अपने कब्जे में ली हुई थी, लोगों ने कब्जे में, हमने रिट्रीव करवाई हैं और लोगों की जमीनों पर देखें। और खान साहब का ये विजन है, हमारी हुकूमत का ये विजन है कि हमने देखें, और मेरी बहन सुन भी रहोगी होगी इंशाल्लाह। आप मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल इंटरनेट पे भी मौजूद है, मैं इनसे भी कहता हूं कि आप मुझे भी व्हाट्सअप कर देगा, डिटेल मुझे ना मिल सकी तो इंशाल्लाह मैं मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इस अपनी बहन के लिए भी करूंगा। बिल्कुल जी, हम डेफिनेटली डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी हमारी टीम की तरफ से। उमर, रिटर्निंग टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर, डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारी कोशिश होती है कि चाहे जो टॉपिक हम डिस्कस करें उससे थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन डेफिनेटली वी आर ग्लैड कि हम उस मैसेज को आगे तक पहुंचा सके हैं। उमर, रिटर्निंग टू आवर इनिशियल डिस्कशन, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें और ग्राउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कहीं पे भी किसी भी इलाके के अंदर अगर स्पेसिफिकली एरियाज हों, पार्क्स हों इस तरह के, जहाँ पे बच्चे शाम को खेल सकें या वालिदैन वहाँ पर जा सकें, बड़ी आसानी रहती है। लेकिन उस हवाले से हमने ज़्यादा तरक्की नहीं देखी है पिछले कुछ वक्त में, डेवलपमेंट नहीं देखी उस डायरेक्शन में, ऐसा क्यों? जी देखें, बिलाशुबा नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स जिस तरह तालीम ज़रूरी है तो इसी तरह दीगर जो मस्बत सरगर्मियाँ हैं वो भी बहुत हद तक ज़रूरी हैं और नेगेटिविटीज़ से हमारी नौजवान नस्ल इन खेलों की बुनियाद पे बच सकती है। और एक बड़ा मशहूर कौल है कि जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। मलिक साहब ने जिस तरह से बात की है कि बिलाशुबा वो फैसलाबाद हो, पाकिस्तान का भले कोई भी शहर हो, हर जगह पे टैलेंट है। वो गली मोहल्ले की क्रिकेट, वो छोटे छोटे ग्राउंड्स में, वो खेतों में फुटबॉल या फिर वो हॉकी जो आजकल हमें मालूम होती दिखाई दे रही है, जो कि हमारा कौमी खेल थी, तो इसके पीछे एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। तो मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब जो है वो खुद एक खिलाड़ी हैं, तो उस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दोबारा से उसी तरह उरूज पे लेके जाया जाए। वगरना आप देखें कि हम आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, मगर उस तरीके से हमारे यहाँ पे आलमी जो जितने भी मेले होते हैं, खेलों के होते हैं, मुकाबले होते हैं, हमारी उस हिसाब से नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। ओलंपिक्स
سب سے بڑا میلہ ہے، تو وہاں پہ دیکھ لیں کہ اولمپکس میں ہماری کیا صورتحال ہو چکی ہے. اسی طرح ہماری ہاکی کی صورتحال دیکھ لیں، فٹ بال کی ہمارے ملک میں صورتحال دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے. اسی طرح کرکٹ کا بھی ابھی وہی اثر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بدقسمتی سے کچھ سیاسی امور عالمی لیول کے جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ پہ، جس سے پاکستان میں گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ نیوزی لینڈ کا جو ہمارا یہاں کا ٹور تھا وہ کینسل ہو گیا. تو یہ ہمارے ساتھ آپ کہہ لیں کچھ ٹریجڈیز ہیں، تو کچھ اس میں ہماری اپنی بھی نااہلی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. تاہم ملک صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی حد تک متحرک ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بالکل جی، اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ہاں جی پوچھیں. اچھا سر جی جی ایک تو سوال ہے جی اپنا ملک صاحب مسعود صاحب نو کہ ماشاءاللہ اسپورٹس میں بڑا اگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن ایک میرا سوال ہے کہ نوجوانوں ਲਈ تو پرائیویٹ طور دے اتنے ٹورنامنٹ ہوندے رہندے نے، لیکن میں اج تک پورے ریجن چ نہ تک کسی جگہ دے اتنے لڑکیاں دا کوئی گراؤنڈ دیکھا جتھے لڑکیاں باحفاظت جڑا وا وہ پریکٹس کر سکن، ذمہ داری نہ ڈیلی بیسس سے آن کے کر سکن. نہ تھا وہ کوئی گراؤنڈ دیکھا، نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی ایک اعلان کیتا ہوئے حکومت نمائندے یا انتظامیہ نے کہ لڑکیاں لی جو ہے وہ آ گراؤنڈ جو ہے وہ دے دیتا وا. لہٰذا میری نا یہ اپیل آ کہ ایک جس طریقے نال سینٹرل پنجاب دے نال مل کے پی سی بی نے ایک ٹورنامنٹ کروایا، اس طرح ایک لڑکیاں دا سکول بیس سے بھی ٹورنامنٹ ہونا چاہیے تاکہ جہاں نویاں بچیاں اگے آن اور کھیلوں کی سرگرمیاں حصہ لے سکن. بدقسمتی نال سارے معاشرے دے وچ لڑکیاں نوں ہمیشہ پیچھے کیتا جا رہا. لہٰذا یہ گزارش ہے کہ ایک تک گراؤنڈ دیتی جائے بچیاں نوں، انہوں نے کی کیتا جا رہا ہے، دوسرا یہ جڑا ٹورنامنٹ کے حوالے نال کوئی اعلان کیتا جائے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ تو آپ نے میرا سوال جو ہے وہ لے لیا، کیونکہ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کب سے. اور ہر کسی کے مائنڈ میں آئی تھنک یہ بڑی نیچرل سی بات ہے جہاں پر ایک طرف مردوں کے سپورٹس کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹس کی طرف لایا بھی جاتا ہے کمپیریٹیولی، چاہے لیک آف ریسورسز کیوں نہ ہو. کمپیریٹیولی مردوں کے سپورٹس میں ٹورنامنٹس میں ریسورسز کے حوالے سے، گراؤنڈز کے حوالے سے ان کو زیادہ کمفرٹ لیول پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہیں پہ خواتین کے جو سپورٹس ہیں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. سوسائٹل ایک ہمارا نارم ہے، اسٹیریوٹیپیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ جی خواتین کو نہیں کھیلنا چاہیے، ٹورنامنٹس پہ پیسے نہیں لگائے جاتے، ارینج نہیں کیے جاتے، فیملیز کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہے، ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. اور کمپیریٹیولی مردوں کے سپورٹس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو گراؤنڈز ان کے پاس نہیں ہوتے. ہمارے ایون شو میں اس طرح کی سپورٹس پلیئرز آئی ہیں جو کہ بے حد ٹیلنٹڈ ہیں، ملک کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں، اب محنت کرتی ہیں، صبح سے شام تک ٹریننگ کرتی ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس ریسورسز ہیں، نہ تو ان کے پاس جوتے خریدنے کے پیسے ہیں. اور وہ انہی جوتوں کے ساتھ جو انہوں نے 10 سال پہلے اگر ان کو کہیں سے پرووائڈ کیے گئے تھے یا انہوں نے خرید لیے تھے کہیں سے، انہی کے اوپر وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ خواتین کے سپورٹس کو انکریج نہیں کیا جاتا؟ اس میں تو ایک تو ہم ایز اے سوسائٹی بھی جو ہم موسٹلی میں دیکھتا ہوں متوسط گھرانوں میں اور دیہاتوں میں، میری تو ساری زندگی دیہاتوں میں گزری ہے یا میں تو دیہات کا ہی ہوں، تو وہاں پہ خاص طور پر اب اس خواتین کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. یہ بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی، میں سمجھتا ہوں. لیکن وہ ایک انوائرمنٹ بھی نہیں ہے لیڈیز کے لیے جیسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لیڈیز کے پارک بھی علیحدہ ہوں، لیڈیز کے گراؤنڈ بھی علیحدہ ہوں، اور یہ ہونا چاہیے. یہ میں ان کی اس بات سے میں اس بات کو بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں اور ان کو انہی باتوں کو انڈوز بھی کرتا ہوں کہ یہ بالکل ہونا چاہیے. علیحدہ گراؤنڈز ہونے چاہیے، علیحدہ اسٹیڈیم جو صرف خواتین کے لیے ہو، نوجوانوں کے لیے بھی ہوں. لیکن آج جتنے بھی گراؤنڈز ہیں، جتنی بھی جگہ پہ ہیں، اب نوجوان موسٹلی میرے پاس ایسے ہی ایک جو کرکٹ پلیئرز تھی میرے پاس آئے لے کے، انہوں نے کہا جی فلاں گراؤنڈ ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچیوں کو ایک ٹائم مل جائے اس پہ کھیلنے کا. تو میں نے وہ اپنے آفیسر کو کال کی، اس نے کہا جی وہ ڈی سی کے انڈر گراؤنڈ ہے. اس نے کہا کسی کا، میں نے کہا یار کسی کے بھی انڈر ہو، کسی کے بھی انڈر ہو، یہ گراؤنڈ کے لیے ان کو ٹائم ملنا چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میں نے ان کو پھر کال کی، اب شاید وہ کھیل رہے ہوں گے تبھی دوبارہ میرے پاس نہیں آئے. اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی اگر کوئی وومنس کا ٹورنامنٹ کروانا چاہ رہا ہے، کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہے، اس کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو میں الحمدللہ ہر لیول پہ کوشش کرتا ہوں کہ جو حکومت کی کوئی بھی جو فیسلٹی ہے
ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں پرائیویٹ بندے کو, وہ ایک انکریجنگ ٹورنامنٹ کروائے تاکہ ایک انکریجنگ ماحول پیدا ہو. تو الحمدللہ میں ہر اس لیول کے اوپر جو میں کر سکتا ہوں تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے, چاہے خواتین ہوں چاہے لڑکے ہوں, میں ان کو سپورٹ کروں سپورٹس کے حوالے سے. اور دوسری آپ کو بتاؤں, فیصل آباد کے لیے اگر ہماری حکومت دیکھیں, ہماری حکومت پہلے ہماری حکومت آئی ہے, ہم نے جو 2018 اور 19 کی ADP تھی 2 بلین کا بجٹ تھا, 19-20 میں انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا, ہم نے بجٹ کو ڈبل کر دیا. اور اس سال 2020 اور 21 EDP میں آپ کو پتہ ہے کہ 6 ارب کا جو ہم انفراسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں, اور فیصل آباد میں 793 ملین کی ہم جو ایک ہائی سپیڈی کرکٹ اکیڈمی ہے وہ بننے جا رہے ہیں, بلکہ اس کو وہ شروع بھی ہو چکی ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ خبر جس کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہا ہے اسپورٹس کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے اور ہماری سوسائٹل ریسٹرکشنز کے حوالے سے کہ کہاں پر ہم خود فال بیک کر رہے ہیں یا ادارے فال بیک کر رہے ہیں. لیکن آف کورس اگر آپ کا کوئی بھی کنسرن ہے, اوپینین ہے یا ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ شو میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ بریک میں بالکل جانے سے پہلے آپ نے بہت ہی اچھی خبر سنائی ہمیں, اینڈ آف کورس اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے وہیں سے ہم شروع کریں. اچھا جی, تو پہلے آئی تھنک کالر موجود تھے ہمارے ساتھ, لیکن کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, تو وہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بہت ہی اچھی خبر ہے. میں چاہوں گی اگر وہیں سے کنٹینیو ہو تھوڑا اور بتائیں اس حوالے. ہائی سپیڈی کرکٹ اکیڈمی ہے جو وہاں پہ یہاں پہ ٹریننگ کی پوری ایک کرکٹ کی پوری ٹریننگ ہوگی تاکہ بچے ڈیولپ ہوں انٹرنیشنل جو ایک لیول کے اوپر, اسی حوالے سے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہاکی کا گراؤنڈ ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی آباد کرنے جا رہے ہیں. اس کی آسٹراف کی جو میعاد ہے 2008 سے ختم ہو چکی تھی. پھر میں نے ہی ایک لیٹر لکھا, کمشنر سے لیٹر لکھوایا, میں نے ریکویسٹ پٹ اپ کی, میں نے کہا کہ پاکستان جو سپورٹس بورڈ ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو آن کرے. اور انہوں نے تقریباً 5 جو پاکستان کے بڑے شہر تھے ان کی آسٹراف کو سلیکٹ کیا تھا, لیکن چونکہ انفارچونیٹلی ان کو وہ بھی نہ اس کے اوپر کو زیادہ کام نہیں کر سکے, تو ہماری آج سے 6-7 مہینے پہلے فہمیدہ مرزا منسٹر ہیں, تو میں نے ان سے میٹنگ کی تھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی بندہ گیا, تو میں نے ان کو کہا آپ اپنی اس کو لسٹ جو ہے نا جو آپ کا پروگرام ہے اس سے آپ اس کو آؤٹ کر دیں تاکہ ہم لوگ ایڈ کریں پنجاب میں. بلاک ایلوکیشن ہم نے رکھ لی ہے جو آسٹراف ہاکی کی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2021 تک اور 21 کے بعد میں آپ کو جو آسٹراف ہے جو ہاکی کا گراؤنڈ ہے اسٹیڈیم ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سرسبز و شاداب ملے گا اور آباد ملے گا. انشاءاللہ اتنی خوبصورت بات کی ہے, ڈیفینیٹلی دل خوش ہو جائے گا جب اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ارے جی کال آئی تھنک ایک دفعہ پھر ڈراپ ہو چکی ہے. اگر آپ کال کرتے ہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے تو کال پر موجود رہا کریں, لیکن نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, آپ ڈیفینیٹلی کال کر سکتے ہیں اور ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. سوری جی معذرت آپ کو کاٹنا پڑا, ہمارے کالرز ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو جب بھی ہمیں کال آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے فوری طور پہ کال لے لیجیے. اور دوسرا جیسا اب میرا حلقہ وہاں پہ بھی الحمدللہ میں نے ایک اسپورٹ جمنیزیم تقریباً 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور دوسرا بھی ہم 7.5 ایکڑ کا شروع کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً 11 کروڑ کی اسکیم ہے. اور وہ انشاءاللہ وہ میں ڈسکورس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, اس لیے کہ پورا حلقہ ہی اس پہ انشاءاللہ جو PP 106 ہے نا, جو بڑے بڑے مطلب بچے سپورٹس کرنا چاہ رہے ہیں, کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ٹائم میں 2 بڑی گیمیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ. اور ایسے ہی انشاءاللہ ہم دائرہ کار اس کا 2021 کے بعد تک میں اس کا اسپورٹ جمنیزیم کا اور گراؤنڈوں کو ڈیولپ کرنے کا اپنے حلقے میں بھی اور فیصل آباد میں بھی, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کا اسٹیڈیم ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ایک فرض بھی بنتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور دوسرا سپورٹس کو انکریج کرنا, کیونکہ میں نے اس رات کو میں نے سپورٹس کی ہوئی ہے. بچپن میں تو ظاہری بات ہے میں نے ایز اے لیبر لائف گزاری ہے ساری,
تو جب میں باہر بھی دن کو میں مزدوری کرتا تھا تو میں رات کو کھیلتا ہوتا تھا 5 گھنٹے 5 گھنٹے کھیلتا تھا. تو وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ جو سپورٹس ہے، سپورٹس ایون آپ کو جسمانی طور پر نہیں، آپ کو جسمانی طور پر اور مائنڈلی طور پر آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے اور اسٹرینتھن کرتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک انٹینسو کورس کیا ہے سپورٹس کے حوالے سے کوریا کے اندر. کوریا میں نے دیکھا اس کا سبجیکٹ تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور کنٹری ود دا اسپورٹس، جو اس کا سبجیکٹ تھا. انٹینسو کورس تھا. میں پورا 20 دن رہا ہوں ساؤتھ کوریا میں 2020 کے شروع میں. تو میں نے وہ کورس وہاں پہ کیا اور میں نے اس کنٹری کو دیکھا. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ کوریا کی جو بیسک ڈیولپمنٹ کا آغاز کب ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں. ان کی جو بیسک اس کنٹری کی ترقی کا آغاز ہوا ہے وہ 98 کے بعد میں ہوا ہے. 98 میں اولمپکس کا انعقاد جو ہے نا، اس کی منظوری ورلڈ جو اولمپکس والے ہوتے وہاں ان کو مل گئی، نمائندگی ساؤتھ کوریا کو مل گئی. تو دنیا نے پتا کیا کہا؟ وہ جو مجھے وہاں سے پوری ایک ڈسکشن ہوئی ہماری، دنیا نے کہا یہ لوگ کریں گے، یہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ سپورٹس، یہ اولمپکس کا، انٹرنیشنل اولمپکس کا انعقاد یہاں ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ کا ڈیسیجن ہی غلط ہے. پھر وہ قوم کھڑی ہوئی، انہوں نے اس چیز کو آن کیا کہ ہم اب کروا کے ہی چھوڑیں گے. 98 کا انعقاد ہونے کے بعد میں ساؤتھ کوریا آج ورلڈ کی ان شاید فرسٹ 10 کنٹریوں میں آ چکا ہے. اور اس کی ہم کیا کہیں گے، اس کا بیسک نہ اس کے پاس ساحل ہے، آج ٹیورزم بھی ہے، لیکن جو اس کی بیسک میں سمجھتا ہوں ترقی کا راستہ وہ تھا اولمپکس، سپورٹس کا انعقاد. انہوں نے اولمپکس کا انعقاد کرایا، کامیاب کروایا. اور میں گیا وہاں پہ، جب وہاں پہ فرسٹ ان کی جو 98 میں انہوں نے بہت شارٹ عرصے میں، شارٹ ٹائم میں انہوں نے پورا ایک سٹی بنایا، اولمپک سٹی. تو میں وہاں پہ وزٹ بھی کیا. تو میں نے ان کی وہ چیز جو تھی کہ نا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور کنٹری ود دا اسپورٹس، یعنی کہ آپ اسپورٹس کے ذریعے اپنی کنٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کنٹری کو نہیں، اپنی یوتھ کو، اپنی نیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ ہیومن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سپورٹس، یہ سپورٹس کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کو اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہ کیا، یہ نہیں کہ ہم لوگ انٹرنیشنل، میں اپنے ان پیرنٹس کو، میں بالکل اپنے ان سب کو، پاکستانی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپورٹس ہے نا، اس کو بالکل آپ ہلکا مت لیں. سپورٹس، اپنے بچوں کو سپورٹس کے لیے انکریج ضرور کریں، ایک ٹائم ان کو دیں کہ بچے اپنے گراؤنڈوں میں جائیں. سوشل میڈیا، آج سوشل میڈیا بربادی کا سبب ہے ایک فیملی کا. اور بچہ، والدین، ایون میری بھی عادت ہے کہ میں بھی موبائل دیکھتا ہوں. اب میرے بچہ، میں نے دیکھا کہ جب سے اسمارٹ فون آیا ہے، میرا بیٹا شاید 1.5 سال کا تھا، وہ تب سے موبائل کو اوپر نیچے کر رہا ہے کہ اس کو انگلی چلانی آ گئی تھی. اب میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو گراؤنڈ کی طرف لے کے جاؤں، لیکن خدا را میری ہاتھ جوڑ کے آپ والدین سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں سے موبائل کو دور کریں، بلکہ بالکل گھروں میں نیٹ ہے نا، کسی ٹائم پہ نیٹ کو بند کر دیں کہ یہ ٹائم ہے سپورٹس کا، ہم نے گراؤنڈ میں جانا ہے، کھیلنا ہے. اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ہم اپنے بچوں کو مائنڈلی طور پر، ہیلتھی طور پر، یہ نہیں کہ ان کو پلیئر بنانا ہے، ہم نے ان کو ایز اے ہیلتھی، ایز اے نیشن، ایز اے ہیومن، ہم نے ان کو انسان بنانا ہے اور ایک اچھا شہری بنانا ہے. وہ ہم بنا سکتے ہیں سپورٹس کر کے. تو یہ 1-2 گھنٹے پورے والدین کو، سب والدین کو چاہیے کہ گراؤنڈوں میں اپنے بچوں کو لے کے جائیں. تو یہ سپورٹس کا جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ ایک کنٹری نے سپورٹس کو، پوری کنٹری ڈیولپ ہو گئی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اگر ہم نے توانا بننا ہے تو ہم نے سپورٹس کے ذریعے بننا ہے. اور دوسری، یہی میرے ہلکا PP 106 کا حال تھا کہ PP 106 میں نہ کوئی گراؤنڈ تھا، نہ کوئی پارک تھا. الحمدللہ ہمارا ایک فرسٹ جمنیزیم ہوا، کورونا کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. اب ہم دوسرا بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم 3-4 اور اپنے میں بنائیں گے. اور فیصل آباد میں بھی ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں IT یونیورسٹی بنے. پچھلے دنوں ہم 5-6 پورے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، بلکہ وزیر اعلیٰ آ بھی رہے ہیں، میں نے ہمیشہ فیصل آباد کی بات کی. اور میں ہمیشہ یہ نہیں کہ میں PP 106 کی بات کرتا ہوں، اگر میں PP 106 کی بات کرتا ہوں تو میں تحصیل صدر کی بات کرتا ہوں.
اگر میں لاہور میں بات کرتا ہوں تو میں فیصل آباد کی بات کرتا ہوں، فیصل آباد ڈویژن کی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا فرض ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو، میرا یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کا میسج جو آپ کی ضروریت کا خیال میں جا کے بات کروں وہاں پہ. اور دوسرا انشاءاللہ میں یہ دیکھیں مشکل حالات ضرور ہیں، اور پرسوں بھی انشاءاللہ نیکسٹ فیو ڈیز میں سی ایم یہاں پہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم نے سی ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے، اس میں شکیل شاہ بھی تھے، چوری علی اختر بھی تھے، میاں وارث صاحب بھی تھے، چوری عادل پرویز بھی تھے، اور میں بھی تھا. تو ہم نے یونینیمل ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہم اب فیصل آباد کو ایک گفٹ دیں. بالکل جی، فیصل آباد اور سٹی 41 کا بہت گہرا رشتہ ہے، اور سٹی 41 فیصل آباد کی آواز ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم فیصل آباد کی ترقی کے لیے، پروگریس کے لیے، اور فیصل آباد کے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، ان کی بہتری کے لیے چیزیں سنتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سنتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا. آپ نے وقت نکالا اپنے بزی اسکیجولز میں سے، ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے اندر. بہت ہی جو ہے پازیٹیو گفتگو رہی ہماری. تو جی آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. میں ملوں گی آپ سے اگلی دفعہ. اللہ حافظ.